बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। तारीफ़ ही उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, अडयाला जेल से खबर यह है कि आज तोशा खाना 2 केस की समाअत थी। 18 गवाहान के ऊपर जरा मुकम्मल कर ली गई है, 2 अभी बाकी हैं, 20 टोटल गवाह हैं। लेकिन जिस वकील ने ये केस लड़ना था, सलमान अकरम राजा को अडयाला जेल के दरवाजे पर रोक लिया गया और पिछले कुछ महीनों से आपको बैरिस्टर सैफ अली मीन गंडापुर और जितने भी पार्टी के अंदर इमरान खान के नाम पर वोट लेकर या फिर पार्टी में कब्जा करके बैठे हुए हैं, उनकी हकीकत आपके सामने हम रख रहे हैं। तो आज जो मंजर देखा गया, जो रिपोर्ट हुआ है कि सलमान अकरम राजा साहब दरवाजे पर खड़े थे और बैरिस्टर सैफ पूरे प्रोटोकॉल के साथ अंदर दाखिल हो गए। अब बैरिस्टर सैफ किन लोगों की नुमाइंदगी करते हैं, ये इनके बयानात आप माजी के उठाकर देख लें और आपको लग पता जाएगा कि बैरिस्टर सैफ इस्टेब्लिशमेंट के आलाकार के तौर पर इमरान खान की इस जमात में प्लांट किए गए। आज सलमान अकरम राजा साहब ने जो इस समात से पहले ट्वीट किया, वो क्या कहते हैं कि आज 9:15 बजे अडयाला जेल के बाहर खड़ा हूँ, तोशा खाना का मुकदमा चल रहा है, मैं खान साहब का वकील हूँ, मेरे बाद आने वाले वकील जिनका मुकदमे से कोई ताल्लुक नहीं, बगैर रोक टोक के उनको अंदर जाने की इजाज़त दी गई। कुछ देर पहले सलमान सफदर साहब ने अपनी गाड़ी में मुझे अंदर ले जाना चाहा, जवाब आया कि राजा साहब को इजाज़त नहीं है। अल्लाह के कहर से बेनियाज मनसूबा साज मुझे हदफ बना चुके, उनकी शय पर पार्टी के अंदर और बाहर साजिशें और मेरी किरदार कुशी की मुहिम अरूज पर है। बेवकूफ़ नहीं समझते कि मुझे पार्टी से कुछ लेना देना नहीं। गरीब दुश्मन फस्तायत के ख़िलाफ़ मेरी मज़ाहमत ताहयात रहेगी, किसी ओहदे की कोई हैसियत नहीं है। और बैरिस्टर सैफ पूरे प्रोटोकॉल के साथ अंदर अडयाला जेल में गए। अब कोई ये पूछे कि बैरिस्टर सैफ का सिर्फ अली मीन गंडापुर की हुकूमत के तर्जुमानी के सिवा क्या काम है और उन्हें अंदर जाने की इजाज़त दी जाती है। और आज खैर मुलाकात का दिन भी नहीं था, लेकिन ये सब कुछ हुआ है। व्यूअर्स, में आपको तोशा खाना की जब मैं ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कुछ अपडेट्स भी आ गई हैं और बताई जाता है कि वकला सफ़ाई ने नैब के तफ्तीशी अफसर मोहसिन हारून पर इब्तदाई जरा की है और केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई है। वकला सफ़ाई कल भी नैब के तफ्तीशी अफसर पर जरा करेंगे और तोशा खाना 2 केस के आखिरी 2 गवाहान पर जो जरा है वो बाकी है। लेकिन सज़ा सर होनी है इमरान खान को। ये सिर्फ प्रोसेस अपना पूरा कर रहे हैं, दिन पूरे कर रहे हैं और जो गवाहान हैं उनको मौका दिया जा रहा है, वो आकर अपनी गवाही रिकॉर्ड करवाते हैं और फिर वकील सफ़ाई उनको भी मौका दिया जाता है कि उस पर काउंटर क्वेश्चन कर सकें। लेकिन होगा क्या, इमरान खान को एक और केस के अंदर सज़ा दे दी जाएगी और इसी तरह अदालतों से इमरान खान की बरियत की और अपीलें जो हैं उन्हें या तो मुस्तरद किया जाएगा या फिर उनको तारीख नहीं दी जाएगी। जस्टिस इनाम मिनहाज साहब की अदालत से हमने ये जो बरियत की दरख्वास्त है उस पर जिसे फिक्स नहीं किया जा रहा और तारीख नहीं दी जा रही, ये इसकी एक सबसे बड़ी मिसाल है। मैं फिर आपको ये भी खबर दूं कि आज सूबाई सदर जुनैद अकबर खान साहब जो है, उन्होंने 27 सितंबर के जलसे के हवाले से अपडेट किया और एक कमेटी बना दी गई है। वज़ीर आला इस कमेटी पेशावर के इस जलसे के मेहमान होंगे और तमाम रीजन्स के सदूर और जो पेशावर की जो बॉडी है इसको इसमें शामिल किया गया और जो इस वक्त इंतज़ामात का जायज़ा ले रही है। अब अली मीन गंडापुर के हवाले से ना पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा कि वो खुद भी बार बार कहते हैं कि वीलॉग्स और टुक टुक से इनकलाब नहीं आता। तो उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि यार सोशल मीडिया पूरे का पूरा मेरे खिलाफ है और अगर मैंने इसका जवाब ना दिया तो मेरी सियासत खत्म हो जाएगी। और ये बात इनको बता दी गई थी कि इमरान खान केपी में क़यादत को तब्दील करने के हवाले से संजीदगी से सोच रहे हैं। तो फिर इन्होंने अलीमा खान के साथ जाकर इजहार यकजहती किया और उनको सफाइयाँ अपनी देते रहे कि अलीमा बीबी को आपको कन्विंस करना पड़ेगा कि वो खान साहब को जाकर बताएं कि मैं कितना काम कर रहा हूँ। अब जुनैद अकबर साहब इनके हक में बोल रहे हैं और उन्होंने कहा कि अली मीन गंडापुर अगर वज़ीर आला हैं तो ये इमरान खान के हुक्म की वजह से है। हम मिडिल क्लास लोग हैं, हमें 1 अरब की रकम ऑफ़र की गई, हमारे लिए 1 अरब काफ़ी था, लेकिन हम इसे ठुकरा कर लोग आए। हमारी नीयतों पर आप शक ना करें, ये मुनासिब काम नहीं है। देखिए, जुनैद अकबर की नीयत पे किसी ने शक नहीं किया। अगर अली मीन गंडापुर को वाकई अगर ऐसा है कि इन्हें 1 अरब की ऑफ़र दी गई और इन्होंने इसे रद्द कर दिया, तो सर बदले में आपको क्या मिला? आप उधर से खेल रहे होते तब भी आपके मज़े थे और आज आप इधर मौजूद हैं तो तब भी आपके पास एक हुकूमत है। सवाल यहाँ पर यह है कि हमारी आंखों के सामने 26 नवंबर, उससे पहले और फिर लियाकत बाग का जलसा, अली मीन गंडापुर के पास ये तमाम मौके मौजूद थे, लेकिन उन्होंने इन तमाम मौक़ों को गंवा दिया और तहरीक का रुख बदला जा सकता था। इमरान खान आज जेल से बाहर होते हैं, लेकिन सब कुछ एक एक करके जब तहरीक अपने अरूज पे पहुंचती है ना, तो अली मीन गंडापुर पीछे से भाग जाते हैं।
اور آج دیکھ لیں کہ حالات کہاں پہنچ گئے، اور علی امین گنڈاپور اس کے مکمل ذمہ دار ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف میں کوئی اس کا ذمہ دار نہیں ہے، چونکہ عمران خان کو یہ بات معلوم تھی کہ علی امین گنڈاپور کے پاس ایک حکومت ہے، وہ لوگوں کو موبلائز کر سکتا ہے، وہاں پہ آپ کے پاس اختیارات ہیں، آپ پورے صوبے کی حکومت چلا رہے ہیں، تو لوگوں کو نکال کر راستے رکاوٹیں اگر کھڑی کر دی جائیں تو لوگ نہیں نکلیں گے۔ پنجاب کے اندر سر حکومت کس کی تھی اور کس کی حکومت ہے؟ نون لیگ کی، اور پنجاب نہیں نکل پاتا اور کریک ڈاؤن ہوتا ہے، لوگوں کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ لیکن صبح کے پی کے اندر لوگوں کا نکلنا، احتجاج کرنا اور اسلام آباد کی طرف مارچ کرنا یہ آسان تھا۔ تو علی امین گنڈاپور وہ واحد شخصیت ہیں جو اس پوری تحریک کو جب جب انہیں موقع ملا انہوں نے اپنا اصل رنگ دکھایا۔ تو جنید اکبر صاحب، یقیناً آپ کو 1 ارب کی آفر کروائی گئی ہوگی، آپ جیسے لوگوں نے قربانیاں دی، جو قربانیاں دے رہے ہیں، آپ اپنی مثال دیکھ لیں کہ آپ کو بھی کھل کر کام کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور کے پی میں جو صدارت اور پھر وزارت اعلیٰ، یہ 2 عہدے ایک شخص کے پاس تھے، کیوں چھینے گئے؟ کیونکہ وہ کام نہیں کر رہے تھے۔ یہ بھی ایک دلیل ہے، یہ پاکستان کی عوام کا فیصلہ نہیں تھا، یہ عمران خان کا فیصلہ تھا، اور جسے بعد میں کہا گیا کہ نہیں، علی امین گنڈاپور کے اوپر بہت زیادہ پریشر ہے، اور پھر آپ کو فری ہینڈ ایک نہیں مل رہا کے پی کے اندر، اور یہ آپ ہی نے پاکستان کی عوام کو بتایا ہے۔ اور پھر آپ کو یہ خبر دیں کہ فلک جاوید کی کل رات گرفتاری ہوئی، اور یہ گرفتاری ہوئی کیسے ہے؟ ابھی تک انہیں پاکستان کی کسی عدالت میں پیش نہیں کیا گیا۔ اگر آپ کے اوپر مقدمہ ہوتا ہے تو آپ فوری طور پہ عدالت میں ملزم کو پیش کرتے ہیں، لیکن یہ اغوا تھا، یہ گرفتاری، ابھی اس پہ فیصلہ ہونا باقی ہے، لیکن ابھی تک کسی عدالت میں ان کو پیش نہیں کیا گیا۔ فلک جاوید 2-2.5 برس سے 9 مئی کے مقدمات میں مطلوب ہیں۔ اس کے علاوہ ایف آئی اے کے اندر بھی پنجاب کی جو وزیر اطلاعات ہیں عظمیٰ بخاری، انہوں نے ایک ان کے خلاف درخواست دائر کر رکھی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ فلک جاوید زیادہ تر لاہور میں رہی جی، اور بتایا جاتا ہے کہ گزشتہ روز ایکسپریس وے کے اوپر کازانی ہائٹس کے اس اپارٹمنٹ میں ان کو گرفتار کیا گیا، جو ان کے ایک خاتون دوست کے ذریعے بک کروایا گیا تھا، جہاں وہ پشاور کے جلسے میں جانے کی تیاری کر رہی تھی۔ یہاں سے انہوں نے پشاور چلے جانا تھا۔ اب فلک جاوید لاہور سے ڈائیو بس میں سفر انہوں نے کیا اور اسلام آباد پہنچی تھی، اور پھر اوبر کے ذریعے اس اپارٹمنٹ میں پہنچی، جہاں پر پولیس اور قانون نافذ کرنے والے جو دیگر ادارے ہیں، ایف آئی اے وغیرہ، یہ سب پہلے سے موجود تھے۔ ان کو ٹریک کیا گیا اور اس کمرے کے باہر آدھا گھنٹہ ہی کھڑے رہے، جس کے بعد ان کی گرفتاری جو ہے وہ عمل میں لائی گئی۔ کیمروں کی مدد سے کنٹرول روم میں جو لگے کیمرے تھے، کمرے کی نشاندہی کی گئی، اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اس پورے پروسیس میں وہ اپنی بہن صنم جاوید سے مسلسل رابطے میں تھی۔ ان کو بتا رہی تھی کہ لوگ انہیں ٹریک کر رہے ہیں، باہر پولیس موجود ہے، اور قصہ ان کو پھر گرفتار جو ہے وہ کر لیا جاتا ہے۔ اب سیف سٹی کے جو کیمرے تھے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں جی کہ اس کے ذریعے ان کی لوکیشن پتہ کی گئی، لیکن جو لوگ اس کیس کے ساتھ مسلسل جڑے ہوئے ہیں، جو فالو کر رہے ہیں، وہی بتاتے ہیں، اور جو خاندان کے ذرائع ہیں ان کی طرف سے، کہ یہ مخبری ہوئی ہے، ان کو باقاعدہ گرفتار کروایا گیا ہے۔ اور سر گرفتاری تو ہونی تھی، وہ آج نہیں کل ہوتی، گرفتاری ضرور ہونی تھی۔ اب ان کے اوپر جو کیسز ریاست کی طرف سے بنائے گئے، جب تک یہ اپنے آپ کو سرنڈر نہیں کریں گی اور عدالت میں اپنی بے گناہی ثابت نہیں کرتی، انہوں نے یہی کرنا تھا، یہی ہو رہا ہے۔ عمران خان کے ساتھ ساتھ 300 سے زائد مقدمات ہیں، تو ان کے اوپر اگر 2-3 مقدمات ہیں تو ان کی گرفتاری ہونی تھی۔ لیکن ایک مضبوط آواز ہے پاکستان تحریک انصاف میں، جو خواتین، بہت سارے جی لوگ بھاگ گئے، جتنے بھی مرد آپ کے سیاستدان تھے وہ بھاگ گئے، یا ڈیلنگ کر لی، یا خاموش ہو گئے، لیکن یہ دونوں بہنیں خاموشی سے بیٹھ نہیں رہی، اور ان کی گرفتاری جو ہوئی ہے فوری طور پر ان کو عدالت میں پیش کرنا چاہیے، نہیں تو پھر یہ کنٹروورسیز تو ہیں ہی ہیں۔ ایک اور داغ آپ کی انصاف کے اس نظام کے اوپر ہمیں لگتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ایف آئی اے میں درخواست ہے، پھر 9 مئی کے کیسز ہیں، تو یہ کیسز ایک بہانہ ہے۔ وہ آوازیں جو عمران خان کے حق میں بولتی ہیں، ان کو دبانے کے لیے اسی قسم کے ہتھ کنڈے جو ہیں وہ استعمال کیے جاتے ہیں۔ پاکستان میں بہت سارے جو صحافی ہیں، وہ ایک تو جی ریاست کے خلاف دہشت گردی اور زہر اگلنے اور بہت ساری باتیں انہوں نے لکھی ہیں جو ان سے منسوب کی جا رہی ہیں، ان کے اکاؤنٹ سے سوشل میڈیا کے اوپر اداروں کے خلاف توہین آمیز جملے استعمال کیے گئے، یہ بھی ان کے اوپر الزام ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کتنی دیر انہیں اندر رکھا جاتا ہے، اور ان کی گرفتاری کے بعد انہیں سزا ملتی ہے، یا پھر ان کو رہا کر دیا جاتا ہے، یا ان کی ضمانت ہو جاتی ہے۔ میں آپ کو نا ایک اور کیس بھی، سہیل وڑائی صاحب پچھلے کچھ عرصے سے پاکستان کے جو سوشل میڈیا ہے اور نیشنل میڈیا پہ تو خیر بات نہیں ہو رہی، اس میں کافی خبروں میں رہے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے فیلڈ مارشل کا ایک انٹرویو کیا، جنرل عاصم منیر صاحب کا،
اور اس کے بعد یہ کنٹروورسی جو ہے شروع ہوئی. کئی دن گزر جانے کے باوجود اس پہ کوئی ریئیکشن نہیں آتا, لیکن جب شیطان کا ذکر آیا اور معافی کا ذکر آیا اس کالم میں, تو پھر ہم نے بہت سارے تجزیے ٹیلی ویژن چینلز پہ ہوتے ہوئے دیکھے. اب سہیل وڑائی صاحب سے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ خفا ہے, یہ بھی بتایا جاتا ہے. اور جو کالم لکھا اس کی ایک وجہ بنی یہ کالم, اور اس میں جو کنفرمیشن دی گئی, اس ملاقات کا حوالہ دیا گیا, کتنے گھنٹے یہ ملاقات جاری رہی, کیا سوالات پوچھے گئے, قرآن اور حدیث کے ریفرنسز, اور پھر اس کے بعد اس کالم پر تنقید شروع ہو گئی. اور پھر اس کالم کے اوپر جو علماء کرام ہیں انہوں نے اپنی رائے کا اظہار بھی کیا اور کھل کر کیا کہ معافی کس سے مانگی جاتی ہے اور اصل میں وہ واقعہ کیا تھا جسے مس کوٹ کیا گیا سہیل وڑائی صاحب کی طرف سے. ویورز, اب سہیل وڑائی صاحب ایک اور کنٹروورسی میں گھر گئے ہیں, اور یہ کنٹروورسی کیا ہے؟ لندن میں جی شہباز شریف صاحب کا ایک کنونشن ہوا, اس میں بہت سے لوگوں کو مدعو کیا گیا تھا. میں آپ تمام دوستوں کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ میرے پاس بھی وہ دعوت نامہ موجود تھا, لیکن جب ہمیں پتہ چلا جی کیمرے لے جانے کی اجازت نہیں اور اب سوال نہیں کر سکتے, تو سر ہم روٹی کھانے تو نہیں جانا تھا, اور میرے سمیت بہت سارے دوسرے صحافی بھی تھے جن کو جانے کی اجازت تھی, لیکن کیمرے آپ اندر نہیں لے جا سکتے. تو پھر سب نے یہ فیصلہ کیا کہ یار جب کیمرے نہیں جا سکتے اور ہم بات نہیں کر سکتے اور سب کچھ ٹی وی پر ریکارڈڈ چلے گا تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے. اور یہ ایسا ہی موقع ہوتا ہے نا جب آپ پرائم منسٹر سے یا تو کوئی پریس کانفرنس, بہت کم موقع ایسے ملتے ہیں کہ جب وہ پریس کانفرنسز کریں اور پرائم منسٹر آفس سے آپ کے رابطے صرف مخصوص لوگوں کے ہوتے ہیں, یا پھر وہ کوئی خود سے رابطہ کرنا چاہیں. تو ایک ایسا موقع جب پبلک آپ کی گیدرنگ ہے تو لوگ آپ سے سوال کرنا چاہتے ہیں, لیکن اس کی اجازت نہیں تھی. اب پتہ چل رہا ہے جی کہ اس کنونشن کے حوالے سے سہیل وڑائی صاحب کو بھی دعوت نامہ جاری کیا گیا, اور بعد میں ان کو کہا گیا کہ بھائی تجھے نہیں آنا. اور جو انتظامیہ تھی انہوں نے بھی کہا کہ ہم نے ایسا کوئی دعوت نامہ جاری نہیں کیا. یہ بات جو ہے اب اس کے اوپر لب کشائی کی ہے سہیل وڑائی صاحب نے, اور وہ کیا کہتے ہیں کہ لندن میں شہباز شریف کے کنونشن کی شرکت کا دعوت نامہ بھیجا گیا, مگر پھر پیغام بھیجا آپ نہ آئیں. یہ فرمان ایک سیکیورٹی ایجنسی کے اہلکار نے جاری کیا. دعوت نامہ جاری کرنے والے سب انکاری ہو گئے, وہ اس ناہنجار کو جانتے بھی ہیں. مجھے کامل یقین ہے کہ وزیراعظم شہباز شریف نے اس عاجز کے بارے میں کوئی ایسی ہدایت جاری نہیں کی. اب سہیل وڑائی صاحب سے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ خفا ہے, سوشل میڈیا پہ ان پر تنقید ہو رہی ہے, اور ایک لمبی چوڑی پھر اس کے بعد انہوں نے ایک وضاحت بھی کی, ایک کالم لکھا, اس کے بعد اس کا جواب بھی آیا. لیکن شہباز شریف صاحب کے اس کنونشن میں انہیں جانے کی یقیناً اجازت ملنی چاہیے تھی, لیکن اجازت جو ہے وہ کیوں نہیں دی گئی, یہ ایک کنٹروورسی ہے ان کے ساتھ جو جڑی ہوئی. تو شہباز شریف صاحب نے سوچا ہوگا نا, یا ان کے جتنے بھی لیفٹ رائٹ دوست ہیں, کہ یار ہم کیوں دوبارہ سے ان کو بلا کر لوگ ان سے سوال کریں گے, پوچھیں گے کہ آپ کے بارے میں جو بات ہو رہی ہے اور اس کالم کے حوالے سے, تو پھر لوگوں کو ایکسیس مل جائے گا اور لوگ ان سے جا کر سوالات کریں گے, وہ ویڈیوز وائرل ہوں گی اور ان کو جواب دینا پڑے گا. تو انہوں نے کہا جی کہ لہٰذا سہیل وڑائی کو نہ بلائیں اور ایک اور کنٹروورسی بن جائے, لہٰذا ان کو سائڈ پہ آپ رکھیں. تو یہ مجھے سمجھ میں آئی سہیل وڑائی کی اس گفتگو سے. پھر انہوں نے ایک اور بات کہی کہ میں نے کالم لکھا جس پر پہلے تحریک انصاف نے تبرے بھیجے, پھر آئی ایس پی آر نے اس کی وضاحت کی, جواباً اس عاجز نے جواب الجواب تحریر کیا, مگر شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار, مجھے باغی اور راندہ درگاہ بنا دیا. اس عاجز کو ادھر ادھر سے بہت بھڑکایا گیا. ایک نے مشورہ دیا کہ واپس وطن نہ جانا, ایئرپورٹ سے گرفتار ہو جاؤ گے, مگر میں ڈرپوک ڈرتے ڈرتے پاکستان پہنچا تو کسی نے نہ ہاتھ لگایا اور نہ ہی میرے سے کوئی پوچھ گچھ جو ہے وہ کی گئی. تو سہیل وڑائی صاحب, جب آپ کالم لکھتے لکھتے بہت آگے نکل جاتے ہیں نا, تو پھر یہی ہوتا ہے. آپ کو چاہیے تھا کہ پہلے آپ دستخط کروا لیتے, تاکہ کل جب آپ سے سوال ہو تو آپ وہ دستخط دکھانے کے قابل ہوتے. اچھا, ایسے جو کالمز ہوتے ہیں نا اور ایسی ویڈیوز, اگر یہ دنیا کی کسی عدالت میں چیلنج ہو جائے نا, تو سہیل وڑائی صاحب اس کو ثابت نہیں کر سکتے, چونکہ جو باتیں وہاں پر ہوئی اس کا کوئی ہارڈ ایویڈنس نہیں ہے. وہ باتیں کر رہے تھے, انہوں نے سنی, انہوں نے اپنے کالم کی زیادت بنا لی. تو سر ایسے کالمز جو سنی سنائی باتوں پر بیس کرتے ہیں اور پھر آپ انہیں ثابت بھی نہیں کر سکتے, تو اس سے مورل آف دا سٹوری یہ ہے کہ آپ ایسے کالم لکھنے سے پہلے اس کی پروف ریڈنگ کروا لیا کریں, اس پہ دستخط کروا لیا کریں, تاکہ کل کو کوئی مکر نہ جائے. تو سہیل وڑائی صاحب بہت عرصے تک پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے قریب رہے, آج بھی قریب ہیں, جب ان کو ضرورت پڑے گی نا تو یہ اور قریب ہو جائیں گے. تو یہ دس از ہاؤ دس میڈیا بزنس ایکچولی ورکس. یہ جرنلزم جو ہے وہ دھندا بن چکا ہے, اور سر یہ کام ایسے ہی ہوتا ہے, جب آپ کو ضرورت نہیں ہوتی نا تو آپ اٹھا کر پھینک دیتے ہیں, اور جب آپ کو کسی کی ضرورت ہوتی ہے نا تو اسے سر کا تاج بنا لیا جاتا ہے. آپ کو جنرل باجوہ کے وہ کالمز اور ان کی انٹرویوز یاد ہیں, لوگ گئے ان سے ملنے کے لیے, انہوں نے ساری باتیں کر دی کہ نہیں ایسے نہیں ایسا ہوا تھا, انہوں نے لوگوں نے جا کر کالمز میں لکھنا شروع کر دیا.
جاوید چودھری اور ایک وہ میتلا صاحب تھے غالباً. تو بعد میں جی اس کے اوپر نوٹس ہو گئے. جنرل باجوہ نے کہا جی میں نے تو یہ سب کچھ کہا ہی نہیں ہے. اور میں بہت سارے دوستوں کو ایسا جانتا ہوں جو اس کے بعد بھی جا کر ملتے رہے ہیں جنرل باجوہ سے. اور کیونکہ آپ ان باتوں کو ریکارڈ نہیں کر سکتے, یا تو ریکارڈ ہو نا اور آپ کہیں کہ جناب میں اپنی سچائی جو ہے وہ ثابت کر سکتا ہوں, تو سر ایسے انٹرویوز کا یہی حال ہوتا ہے جس میں آپ ثابت نہیں کر سکتے. اور ان کا یہ خیال تھا کہ شاید وہ خوشنودی حاصل کر رہے ہیں. وہ فیلڈ مارشل صاحب کی جو انٹریکشن ہے پبلکلی, اس کو جو ہے وہ اپنے کالم میں جگہ دے کر ہی ول بی مور کلوز ٹو پاکستان اسٹیبلشمنٹ. لیکن سر چیزیں الٹی پڑ گئی. جو کچھ انہوں نے لکھا اس کا ایک ریئیکشن آیا, اور 3 دن تک کسی کو ہوش نہیں تھا. 3 دن کے بعد جب ریئیکشن آنا شروع ہوا تو پھر ان کو احساس ہوا کہ بھائی جان یہ تو غلطی ہو گئی ہے. تو لوگوں نے جن کی اجازت سے انٹرویو ہوا ہوگا, جن کو بتایا گیا ہوگا, انہیں بھی احساس ہوا اور انہوں نے کہا کہ نہیں, ہمیں اس شخص کی ضرورت نہیں. یہی ہوا. یہی سہیل وڑائی صاحب جو ہیں وہ اپنے اس جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی اس میں وہ گلہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور اسے ایک اور گلہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے جو سیلاب زدگان کو امداد دی جا رہی ہے اس پر یہ کرتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں. اور یہ گلہ آصفہ بھٹو جو مروسی سیاست کی اعلیٰ مثال ہے, ان کی طرف سے یہ گلہ کیا گیا. سیلاب جی پنجاب میں آیا, کے پی میں آیا, لیکن لوگوں نے اسے ایک مشہوری کا طریقہ کار بنا لیا ہے. اور ایک ایسا موقع ان کے سامنے ہے جہاں سے لوگوں کو بتایا جا سکے کہ جناب ہم آپ کے لیے کام کر رہے ہیں. لوگوں کے گھر پانی میں بہہ گئے, جانور مر گئے, بچے پانی میں بہہ گئے, سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا, کچھ نہیں بچا. لیکن حکومتیں اس بات پہ لڑ رہی ہیں کہ آپ اس پہ بے نظیر کی تصویر لگائیں. ایک کہتے ہیں کہ مریم کی تصویر لگائی جائے. پنجاب کے اندر حکومت کے سامنے یہ ایک اپرچونٹی ایسی تھی کہ ہم ووٹ کی طاقت سے اقتدار میں تو نہیں آ سکے, اور مشکل وقت آ گیا ہے, تو ہم نے لوگوں کے پاس جا کر ان کو بتانا ہے کہ تمہاری حکومت کام کر رہی ہے. بہت سارے لوگوں کے جو کیمپس تھے ان کو اکھاڑ دیا گیا اور کام کرنے کی اجازت نہیں تھی, اور جو لوگ کام کر رہے تھے ان کو یہ پیغام دیا گیا یا تو مریم کی تصویر لگاؤ یا پھر تمہیں اجازت نہیں دی جائے گی. لوگوں نے کچھ نے مان لیا, کچھ نے انکار کر دیا. تو یہ پورے پنجاب کی آپ کو جہاں جہاں بھی سیلاب ہے نا, یہ آپ کو کہانی ملے گی. اور مریم کی تصویر لگانا کیوں ضروری تھا کہ سر مشہوری ہو؟ اس سے بہترین مشہوری کیا ہوگی کہ مال کسی اور کا اور نام کسی اور کا. تو لوگوں نے مانا, کچھ نے نہیں مانا. اب پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے کہ پنجاب میں اگر آپ نے لوگوں کو ان کی امداد کرنی ہے, ان کو کیش کی صورت میں پیسے دینے ہیں گھر کی تعمیر کے لیے, یا پھر ان کی جن کی فصلیں کھڑی فصلیں تباہ ہو گئی, زمین کی بحالی کے لیے ریہیب کا جو آپ کام کرنے جا رہے ہیں, تو آپ نے بے نظیر کی تصویر لگا کر یہ تمام امداد دینی ہے. وہ کیا کہہ رہی ہیں آصفہ بھٹو کہ سیلاب زدگان کے لیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام استعمال نہ کرنا غفلت کے مترادف ہوگا. اور اپنے پیغام میں کہا کہ پنجاب میں آنے والے تباہ کن سیلاب سے 40 لاکھ سے زائد لوگ متاثر ہوئے. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سیلاب سے متاثرہ افراد کی امداد کی فراہمی کا سب سے تیز اور مؤثر ذریعہ ہے. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ریاست کے پاس ایک ایسا ادارہ ہے جس کے پاس متاثرہ افراد کا ڈیٹا ان تک رسائی کی صلاحیت ہے. سیلاب سے متاثرہ افراد کی مدد کے لیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا استعمال نہ کرنا یہ غفلت ہوگا. صرف اور صرف بھٹو کا نام زندہ رہے, بے نظیر کا نام زندہ رہے, اور مریم کا نام جو ہے اسے زندہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. دونوں خاندان یہی کام کر رہے ہیں. لوگ مر گئے, لوگوں کی زمینیں, آپ ان علاقوں کا اگر دورہ کریں جو ویڈیوز ہمارے سامنے آ رہی ہیں, اور یہ سیلاب سب کچھ بہا کر لے گیا. لوگوں کی کھڑی فصلیں تباہ ہو گئی. اب اسے قابل کاشت بنانے کے لیے نا آپ کو لاکھوں روپے کی ضرورت ہے. اب کہاں سے آئیں گے؟ ری ہیب کا اکثر کام چل رہا ہے, اور لڑائی اس بات پہ ہو رہی ہے کہ پنجاب کے اندر اگر تمہیں لوگوں کی مدد کرنی ہے تو اس پہ بے نظیر کی تصویر لگاؤ, اور دوبارہ سے پنجاب میں بھٹو کو زندہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. سر وہ جو بھٹو زندہ سندھ کے اندر تھا اور بھٹو کے نام پر آپ سب کچھ کرتے رہے, جا کے حالات دیکھیں سندھ کے کیا ہیں. لوگوں کو جب کوئی آپ سے سوال کرتا ہے نوکری کا تو اس کو دھکے مارے جاتے ہیں. ہمارے نوجوان کے ساتھ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس ملک کے اندر صرف ان مروسی کرداروں کو ہی نوجوان سمجھا جاتا ہے کیونکہ یہ ان کا سرمایہ ہے. پاکستان کی عوام, غریب عوام کے بچے سرمایہ نہیں ہیں, ان خاندانوں کے بچے ہمارے سرمایہ ہیں. اور وہ کہہ رہی ہیں جی غفلت بڑھتی جا رہی ہے. ایک کمپیریزن اگر آپ کریں نا, آٹومیٹکلی سر یہ کمپیریزن ہوتا ہے. لوگ اس کے اوپر نہ بھی چاہیں بات کرنا تو یہ کمپیریزن آپ کو کرنا چاہیے. عمران خان نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میرے بچوں کے نام پر کوئی پروجیکٹ شروع کر دو, کوئی NGO بنا دو, کوئی ہسپتال کا نام میرے بچوں یا میرے خاندان کی میری بہنوں کے نام پہ رکھ دیا جائے. جو عوامی پروجیکٹس ہوتے ہیں یہ پبلک ڈومین کے اندر آپ کو انہیں عوامی ہی رنگ دینا چاہیے. اور اگر آپ نے پاکستان کی عوام سے اپنے آپ کو کنیکٹ کرنا ہے, دیکھیں صحت کارڈ پہ یہ نہیں لکھا گیا تھا کہ عمران خان صحت کارڈ, ایسا نہیں ہوا, یا قاسم صحت کارڈ,
یا قاسم انکم سپورٹ پروگرام یا علیمہ خان انکم سپورٹ پروگرام. ایسا نہیں ہوا. یہی وہ وجہ ہے کہ جو عمران خان کی سیاست کو، عمران خان کی لیڈرشپ کو ان لوگوں سے الگ کرتی ہے. ان کی کیا کارکردگی؟ اگر یہ بھٹو کے خاندان میں پیدا نہ ہوتے اور موروثی کردار نہ ہوتے تو کیا انہوں نے جمہوریت کے لیے کیا؟ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو اگر آپ نے نہ چلایا تو یہ بہت بڑی غفلت ہوگی. سر غفلت یہ ہے کہ صحیح لوگوں کو ان کا مقام نہیں دیا جا رہا. اب یہ دیکھیں ندیم افضل چند صاحب کو رکھا ہی شاید پاکستان پیپلز پارٹی نے اس لیے کہ یہ نا ہلکی ہلکی بمباری کرتے رہتے ہیں، گولہ باری جاری ہے. اور ندیم افضل چند نے کیا کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو جی ڈیل کی آفر کی گئی، آپ پہلے 2.5 سال کے لیے وزیر اعظم بن جائیں. تو اس پر سوال ان سے یہ ہوا کہ کس نے آفر کی تھی؟ تو ندیم افضل چند یہ کہتے ہیں کہ جو گارنٹر تھے انہوں نے یہ آفر کی ہوگی. ہم نے صدارت لے کر نون لیگ پر احسان کیا کیونکہ ان کا الیکشن متنازع تھا، اور اگر ہم نظام کا حصہ نہ بنتے تو الیکشن اور فارم 47 کو دنیا تسلیم نہ کرتی. تو سر بڑا احسان ہوا آپ کا، آپ نے پاکستان میں چوروں لٹیروں کی حکومت لے کر آئے، اس میں آپ کا بھی کردار ہے. آپ کیا یہ اس کو تسلیم کر رہے ہیں؟ اگر ان کے پیپلز پارٹی کے عہدوں پر آپ نظر دوڑائیں نا تو آپ کو پتہ ہی لگے گا کہ یہ کہتے ہیں نا کہ ہم حکومت کا حصہ نہیں. بھائی آپ حکومت کا حصہ ہیں، صدر کا عہدہ آپ کے پاس، چیئرمین سینٹ یہ بھی عہدہ آپ کے پاس. نون لیگ کے متنازع ووٹوں سے آپ نے پنجاب اور پختونخوا میں ایک گورنرشپ آپ کو ملی، یہ بھی آپ کے پاس ہے. پھر بلوچستان میں آپ کی حکومت، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں 716 ارب روپے، یہ بھی چیئرمین آپ کے پاس ہے. قومی اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر یہ بھی آپ بنے. سندھ ہائی کورٹ میں مرضی کے جج آپ نے لگوائے، اور اب مرضی سے آپ فیصلے کریں اور کہیں کہ جناب ہمیں اجازت نہیں ہے. تو پاکستان پیپلز پارٹی اس نظام کے ساتھ بہت پہلے کی کمپرومائز ہو چکی ہے، اور یہ عوامی سیاست نہیں کرتے. ان کو معلوم ہے کہ اگر ہم عوام کے راستے ہو کر اقتدار میں آئیں گے تو پھر ہمیں ساری عمر انتظار کرنا پڑے گا اور ہمارا کوئی والی وارث نہیں ہوگا. اور بھی آپ کو یہ بھی خبر دیں کہ سپریم کورٹ بار میں سرفراز بگٹی صاحب جی آ جائے اور انہیں وہاں پہ خطاب کیا. یہ ان کی دعوت پر آئے اور 10 کروڑ کا انہوں نے گرانٹ دینے کا اعلان بھی کیا ہے. اچھا وہاں پہ جب یہ کھڑے تھے تو لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ بلوچستان کے مسائل پر بات کریں گے؟ تو انہوں نے کہا جی کہ اگر بلوچستان کے مسائل پر بات کرنی ہے تو آپ کو کیمرے بند کرنے پڑیں گے، میں نہیں چاہتا کہ کوئی نیا تنازع کھڑا ہو جائے. پھر بار بار فرمائش کی گئی کہ کیمرے بند کریں. جب کیمرے بند نہیں ہوئے تو پھر انہوں نے کہا کہ چلیں میں کیمروں کی موجودگی میں گفتگو کرتا ہوں، لیکن اس سے نہ آپ کا فائدہ ہوگا اور نہ ہی میرا. اچھا مطیع اللہ جان کیونکہ وہاں پہ کھڑے تھے تو انہوں نے کہا کہ ایک غریب صوبے سے 10 کروڑ لے کر گرانٹ لے کر آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ یہ وہاں پہ جو صدر صاحب تھے سپریم کورٹ بار کے، ان سے یہ سوال کیا گیا لیکن جواب نہیں آیا. دیکھیں ایک چیز، بلوچستان ہمارا ہے، بلوچستان کی عوام ہماری ہے، یہ سرزمین ہماری ہے، یہ پاکستان کا حصہ ہے. اس کے مسائل کو کیمروں کے سامنے کیوں ڈسکس نہیں کیا جاتا؟ کیوں وہاں کی محرومیوں کا تذکرہ وفاق میں بیٹھے ہوئے لوگ جب اسلام آباد میں آتے ہیں کیوں نہیں کرتے؟ اور کیوں ہم اپنے صوبے کو اس کے ساتھ جو ناانصافیاں کر رہے ہیں اس کا کیوں تذکرہ کرنے کی اجازت نہیں ہے؟ کیمرے بند کر کے آپ اپنے صوبے کے مسائل پر بات کریں گے، اور اگر نہیں کریں گے تو وہ مسائل ایسے کیا ہیں؟ اس میں ایسا کیا ہے؟ یہ کسی ادارے کے ساتھ منسلک ہے؟ وہاں پہ عام لوگوں کی بات ہے؟ کیا ایسا ہے کہ جو کیمروں کے سامنے ڈسکس نہیں ہو سکتا؟ تو اس کے اوپر جواب نہیں آیا. کیمروں پر بات ہوئی، کوشش کریں گے کہ وہاں پہ کیا گفتگو ہوئی اگلے ویڈیو میں آپ سے شیئر کریں. بس یہ آج کی ویڈیو تھی. اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اجازت دیجیے، اللہ نے کہا.